हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों में सबसे अजीम जो हस्ती बनाई है वो अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम में सबसे अजीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। फिर अम्बिया के बाद सबसे बाबरकत जमात का नाम सहाबा इकराम और अहले बैत है। अहलुल बैत और असहाबे पैगम्बर को अल्लाह ने नबियों के बाद सबसे अफजल आला बरतर बनाया है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हदीस पाक के अंदर ये इरशाद फरमाया, अद्दिबू औलादकुम अला थलासी खिसालिन हुब्बी नबीयकुम व हुब्बी अहली बैतिही व क़राअतिल कुरआन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस जामिउ सगीर के अंदर इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह लाए और नकल फरमाई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तलकीन करते हुए फरमाया, चूँकि आज शब जुमा है और ये बाबरकत वो रात है जब हमारा दुरूद सलाम का तोहफा बारगाह रिसालत में पेश होता है, और यहाँ पढ़ने वाले का दुरूद यूँ पैक करके गुलदस्ते की शक्ल में, गिफ्ट की शक्ल में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुँचा दिया जाता है, और वहाँ बैठ और खड़े होकर पढ़ने वाले का सलाम आका खुद सुनते हैं। अब आप देखिए कि आज हम इस शब जुमा की बाबरकत लम्हात में, महफिल में ये हदीस आप याद कर लें। आज हमारे बच्चों के अंदर इस चीज़ की कमी है कि बच्चे जो है वो इन तीन नेमतों से महरूम नजर आते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद फरमा रहे हैं, और आप देखिए कि इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह जैसा मुहद्दिस अपनी किताब में यह हदीस ला रहा है, और आपने फरमाया अपने बच्चों को तीन चीज़ें बचपन से सिखाओ। ये नहीं कि बच्चा जो है जब बड़ा हो जाए खुद सीख लेगा। अब ये जानवर का बच्चा तो नहीं है कि वो जब थोड़ा सा चले फिरेगा, खुद नशेबो फराज देखेगा तो खुद समझ जाएगा कि मेरा दुश्मन कौन है, मेरा नुकसान कहाँ से पहुँचता है। वो तो सबको समझ आ जाता है, लेकिन अल्लाह ने हमें जो अशरफुल मखलूकात बनाया है, हमें अल्लाह ने हर मखलूक में बरतर बनाया है, तो हमारी कुछ ख़ास ऐसी आदात हैं, सलाहियतें हैं, जिनकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला हमें एक मकाम और मनसब यहाँ भी देते हैं, वहाँ भी देते हैं। खुद फरमाया सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन। जब ये उन औसाफ से हट जाता है, अल्लाह इसे इतना डाउन कर देते हैं कि ये बंदा जानवर से भी बलहुम अज़ल, बल्कि उनसे भी गया गुजरा हो जाता है। अब आप देखिए, हमारा बच्चा जब पैदा होता है उसे ए एप्पल सिखाया जाता है, डी डॉग सिखाया जाता है, लेकिन आप बच्चे को पैदाइश के वक्त एक चीज बोलने का जब काबिल हो, चलने के काबिल हो, उसे सबसे ज्यादा ये तीन चीजें सिखाएं। अच्छा, ये बात बड़ी वाज़ेह है। जब माँ बाप बच्चे के सामने, वो छोटा बच्चा है, चाहे वो 3 साल का, 2 साल का, 2.5 साल का, 5 साल का, उसके सामने जिन लोगों की गीबत करते हैं वो बच्चा फितरी तौर पे उन लोगों से मोहब्बत नहीं करता। माँ बाप बैठे बात कर रहे हैं कि ये तुम्हारा मामू ऐसा है, इसका मामू बच्चे का ऐसा है, ताया ऐसा है, फुप्पी ऐसी है, नाना ऐसा है, दादा ऐसा है, वो बच्चा कभी इन रिश्तों की दिल से कदर नहीं करेगा, कहेगा ये तो वैल्यू ही नहीं रखते। मेरे अब्बा और अम्मा जो कह रहे थे, याद रखें, आप जिसकी मोहब्बत का ज्यादा बोलेंगे बच्चा वही मोहब्बत लेकर परवान चढ़ेगा। जब आप अहले बैत की मोहब्बत का जिक्र करेंगे, सहाबा की मोहब्बत का जिक्र करेंगे, सरकार मदीना की मोहब्बत का ज्यादा जिक्र करेंगे, कुरान की ज्यादा बात करेंगे, तो फिर बच्चा फितरी तौर पे, लाशऊरी तौर पे भी इनसे मोहब्बत करेगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अद्दिबू औलादकुम अला थलासी खिसालिन,
اپنی اولاد کو تین چیزیں جو ہے، تین چیزیں وہ تم نے سکھانی ہیں، بتانی ہیں، اور ان کے جسم کے اندر ان کی جو ہے حیثیت، ویلیو ڈالنی ہے۔ اب یہ تین چیزیں کون سی؟ ادب، امر، حکم دیا ہے۔ اور تین چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی فرمایا حب نبیکم، تم نے اپنے بچے کو بچپن سے بتانا ہے کہ نبی کی محبت کے بغیر کچھ نہیں ہے جہاں میں، بندے کی ویلیو ہی نہیں ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اب بچے کو پتہ ہونا چاہیے اگر میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا بھی چھوڑ دیا اور توہین کر دی تو میں بے ویلیو ہو جاؤں گا، بے حیثیت ہو جاؤں گا، میں ڈاؤن ہو جاؤں گا، میں ذلیل اور پست ہو جاؤں گا۔ اب اس کے ذہن میں چونکہ دنیا کے اسکول کالج کی، دنیا کے حیثیت والوں کی، ایس ایچ او کی حیثیت بتا دی آپ نے بچے کو، ڈی سی کی بتا دی، کمشنر کی بتا دی، ایم این اے ایم پی اے کی بتا دی، منسٹر کی بتا دی، بادشاہ وقت کی بتا دی، امریکہ کی بتا دی، لیکن آپ نے بچے کو نہیں بتایا تو سرکار مدینہ کا نہیں بتایا، سرکار دو عالم کا نہیں بتایا۔ اب آپ مجھے بتائیں کتنے گھرانے ہیں جو بچے کو بچپن سے بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتاتے ہیں کہ دیکھو ان کے بغیر گزارا نہیں ہے، کھانے کے بغیر گزارا ہے، پانی کے بغیر گزارا ہے، گھر، کوٹھی، گاڑی، ان ساری چیزوں کے بغیر گزارا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر گزارا نہیں۔ یہ کون بتائے گا؟ یہ اللہ کے رسول نے کہا تم سکھاؤ بچپن سے۔ بچہ پھر کیا لے کے پیدا ہوتا ہے دماغ میں کہ اسکول کے بغیر گزارا نہیں، کالج کے بغیر گزارا نہیں، کمپیوٹر کے بغیر گزارا نہیں، ٹچ سکرین موبائل کے بغیر گزارا نہیں، عالی شان کوٹھی کے بغیر گزارا نہیں، بڑی گاڑی کے بغیر گزارا نہیں۔ اب یہ ساری باتیں بچپن سے اس کے دل میں کون ڈال رہا ہے؟ باپ اور ماں، معاشرہ۔ تو بچپن سے وہ یہی سن کے پھر وہ بڑا ہوتا ہے تو کوٹھی کی فکر میں، گاڑی کی فکر میں، سٹیٹس کی فکر میں چوری بھی کرتا ہے، ڈکیتی بھی کرتا ہے، سود بھی کھاتا ہے، رشوت بھی لیتا ہے، بینک بھی لوٹتا ہے، تھانے بھی بک جاتے ہیں، عدالتیں ہی بک جاتی ہیں، عہدے بکتے ہیں، ایم این اے ایم پی اے بکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے یہ جتنے عہدے والے ہیں یہ سارے بکتے ہیں، پھر بادشاہ بھی بک جاتا ہے، وزیر اعظم بھی، کیونکہ بچپن سے ہی سنتے آئے نا کہ ان چیزوں کے بغیر گزارا نہیں، اسلام کے بغیر گزارا ہے، یہ سنا ہوا ہے انہوں نے، نماز کے بغیر گزارا ہے، قرآن کے بغیر گزارا ہے۔ یہ ذہن بن چکا ہے نا کہ جی میرا معاملہ ہے اللہ کا، آپ کون ہوتے ہیں مجھے نماز کا کہنے والے؟ اب یہ بھائی آپ اور اللہ کا معاملہ نہیں ہے، مخلوق کے ساتھ بھی تعلق ہے۔ کاش عمر بن خطاب ہوتے تو تمہیں ڈنڈے مارتے، کاش عمر بن خطاب ہوتے تو وہ تمہیں جیل میں بند کر دیتے کہ تم نماز چھوڑ رہے ہو۔ کاش شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں ہوتے تو وہ کھڑے ہو کر فتویٰ دیتے، غنیت الطالبین میں ان کا فتویٰ ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھانی۔ یہ کس نے کہا؟ پیرانے پیر نے۔ تو اب آپ دیکھیے بچپن سے بچے کو سکھایا جو وہ وہی لے کر پروان چڑھا۔ فرمایا ادبوا اولادکم، ادب سکھاؤ اپنے بچوں کو، حب نبیکم، اپنے نبی کیا بتاؤ کہ نبی کی ویلیو کیا ہے، نبی کا مقام کیا ہے۔ خالی یہ کہنا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچہ طوطے کی طرح بول رہا ہے، اس بچے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نبی کہتے کس کو ہیں، نبی کی محبت ہے کیا۔ بچے کو بچپن سے بتائیں کہ نبی کی محبت میں جان دے دو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے، نبی کی محبت میں جان دینی بھی پڑے دینی ہے، نبی کی محبت میں جو قربانی دینی ہے تو دینی ہے۔ پھر وہ رشوت لے گا، وہ سود کھائے گا، کیوں؟ اسے پتہ ہے نبی کی ویلیو کیا ہے۔ آج واللہ آپ کتنے مسجد میں بیٹھے ہیں، آج ہم سب کو نبی کے مقام کا نہیں پتا، بس یہ پتا ہے جی حضور ہمارے نبی ہیں، بس اس کے بعد سنت چھوٹتی ہے چھوٹے۔ اگر نبی کی ویلیو پتا ہوتی تو سنت چھوڑتا کوئی؟ اب دیکھیے نا ویلیو پتا تھی نا۔ ہمارے شاہ رفیع الدین رحمت اللہ علیہ جو بانی دارالعلوم دیوبند ہے، صاحب کشف مجذوب تھے۔ ایک بندہ آیا کہنے لگا حضرت
میں اللہ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں خواب میں، تو کوئی عمل بتائیں۔ آپ نے کہا آپ مجذوب آدمی تھے اور دارالعلوم دیوبند کی پہلی اینٹ آپ نے رکھی ہے، پہلی بنیاد۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا ایسے بندے سے مدرسے کی بنیاد رکھواؤں گا جس نے کبھی صغیرہ گناہ بھی نہیں کیا ہوگا، کبیرہ تو دور کی بات ہے، بڑے اللہ والے ولی وقت تھے آپ۔ تو یوں بیٹھے ہوئے تھے تو آ کے بندے نے کہا اللہ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا نماز چھوڑ دو، بس یوں کہہ دیا۔ آپ خود سوچیں حیران کن بات ہے یا نہیں؟ اللہ نماز چھوڑنے سے ملتا ہے یا نماز پڑھنے سے؟ پڑھنے سے ملتا ہے نا، لیکن اللہ والوں کی کچھ باتیں ہوتی ہیں جو پنہا، اور وہ ہر بندے کو نہیں کہتے۔ اب وہ آپ کو کہتے تو آپ تو چھوڑ ہی دیتے کہ اللہ کے ولی نے کہا ہے، لیکن وہ جو پوچھنے والا تھا وہ بھی وقت کا ولی تھا لیکن درجے میں چھوٹا تھا، اور نمازی، عالم، باعمل، محدث تھے۔ انہوں نے خالی یہ کہا حضرت ایسا کوئی وظیفہ بتائیں کہ اللہ کی زیارت ہو جائے۔ تو آپ یوں بیٹھے ہوئے تھے، کہا نماز چھوڑ دو۔ اب وہ اٹھ کے چلے گئے، سوچنے لگے اتنے بڑے ولی نے کوئی بات بولی ہے، کوئی گہرائی تو ہے نا۔ اب عشاء کی نماز کا ٹائم تھا، آگے اذان ہوئی۔ جو صحیح نمازی ہوتا ہے نا وہ بے چین ہو جاتا ہے اذان سن کے، یہ مومن ہے۔ جو اذان سن کے یوں ہی بیٹھا رہے سمجھ لو منافقت ہے اس کے اندر۔ یہ یاد رکھنا، یہ پکی بات ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، امام ترمذی یہ حدیث لائے ہیں کہ صلاۃ العصر کا لفظ تھا شروع میں جب یہ آیت نازل ہوئی، پھر وہ تخفیف کے بعد منسوخ ہو کر یہاں صلاۃ الوسطی کا لفظ آ گیا۔ وسطی بھی عصر کو ہی کہتے ہیں۔ عصر کا وقت قبر میں محسوس ہوگا، بندہ کہے گا چھوڑو چھوڑو، تم سلام مجھ سے پوچھ رہے ہو منکر نکیر کہ من ربو کا، نماز قضا ہو رہی ہے، میری نماز کا وقت ہے، بے چین ہو جائے گا۔ جو یہاں بے چین ہوگا نا اذان سن کے، وہ قبر میں ہی بے چین ہوگا اور بغیر سوال جواب کے جنت بن جائے گی اس کی۔ اب اس نے کہا کہ اب کیا کروں، اذان ہو رہی ہے، نماز چھوڑ دوں، اللہ کی زیارت کیا پتہ ہو جائے، وقت کے ولی نے کہا ہے۔ پھر آخر جب بالکل جماعت کا ٹائم ہوا تو رہا نہیں گیا، اٹھ کے چلے گئے، اور جا کر انہوں نے کیا کیا، لیٹ ہو گئے تھے نا، عشاء کی 4 سنتیں چھوڑ دی۔ وہ سنتیں موقدہ تو نہیں ہے جو آپ پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ آج مسلمان کہتا ہے لازمی تو نہیں ہے، پڑھتا ہی نہیں ہے۔ ابھی میں کہوں کہ کتنے ہیں جنہوں نے بلا ناغہ پڑھی ہے تو ایک بھی ہاتھ کھڑا نہیں ہوگا، یہی بات ہے نا۔ تو انہوں نے کبھی نہیں چھوڑی تھی۔ ولی اس کو کہتے ہیں جو غیر موقدہ سنت بھی کبھی نہ چھوڑے۔ ولی کی پہچان سمجھ لیں، ولی کی یہ پہچان سادہ سی ہے۔ اس دور میں آپ کو شاید ہی کم لوگ ملیں گے ایسے۔ تو آپ نے 4 سنتیں نہیں پڑھی تھی، بس وہ چھوٹ گئی، کہا چلو اس کو چھوڑ دیتا ہوں، اور فرض ادا کیے، بعد میں سو گئے۔ وتر بعد میں پڑھتے تھے اٹھ کر، یہ سارے ولیوں کی عادت ہوتی ہے۔ تو اب 4 سنتیں چھوڑ دی تھی جو فرض، واجب، لازم نہیں تھی، لیکن چونکہ روز پڑھتے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک ایک نسبت پہنچ رہی تھی، جب سوئے ہیں ادھر سوتے ہیں، وہاں اللہ کی تو نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام خواب میں آ کر فرماتے ہیں کہ میں نے تیرا کیا قصور کیا کہ تو نے میرے سنت چھوڑ دی ہے؟ ایک دم ڈر کے اٹھے اور ان کو فوراً ادا کیا، بھاگتے گئے۔ حضرت حضور علیہ السلام تشریف لائے خواب میں اور مجھے ڈانٹ دیا، فرمایا اگر تو فرض چھوڑ دیتا نا اللہ تجھے خواب میں آ کے ڈانٹ دیتا، کیونکہ تیرا مقام ایسا ہے کہ تجھے اللہ ڈائریکٹ آ کے ڈانٹتا۔ حضور ڈائریکٹ آ کے ڈانٹ چکے ہیں تجھے، یعنی تیری تعلق ہے نا، ڈانٹتا بندہ اسی کو ہے جس کے ساتھ کوئی تعلق۔ گلی میں پھرتے ہوئے بندے کو تو کوئی نہیں ڈانٹتا نا، کہتے ہیں جی ابو نے ڈانٹ دیا، بیوی کہتی ہے خامن نے ڈانٹ دیا، تو بھائی کوئی پیار محبت کا تعلق ہے تو ڈانٹا نا۔ اب فرمایا حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت بتاؤ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ نبی کا مقام کیا ہے، پھر یہ غلطی نہیں کرے گا، جوان ہوگا، بوڑھا ہو جائے گا۔ یہ بچہ بوڑھا ہو کر بھی پہلے کس سے ڈرے گا؟ نبی کی محبت کی وجہ سے، کہ نبی ناراض نہ ہو جائے۔ آج کہتے ہیں رشوت لینے والا نبی کا امتی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، چھوڑ دیں ساری باتوں کو۔ کربلا میں
نواسے رسول اور اہل البیت کو شہید کرنے والے حضور کے امتی نہیں تھے؟ قاتل بھی امتی تھے نا، لیکن نبی کی محبت نہیں تھی۔ اگر نبی کی صحیح محبت ہوتی تو نبی کے اہل بیت کی صحیح محبت ہوتی یا نہ ہوتی؟ نواسے رسول کی صحیح محبت ہوتی یا نہ ہوتی؟ چونکہ زندگی گزار دی تھی لیکن نماز پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، لیکن نبی کی اور اہل بیت کی محبت نہیں تھی ان کے دل میں۔ آپ فرمائے ادبوا اولادکم، پہلے حب نبیکم وحب اہل بیتہ، اور ان کو بتاؤ بچوں کو کہ بچوں جس طرح تم میرا گھرانہ ہو، ایک نبی کا گھرانہ بھی ہے، تم میرے گھر میں رہتے ہو، میرے گھر والے کہلاتے ہو، میری آل اولاد کہلاتے ہو، ایک نبی کی آل اولاد بھی ہے۔ جو نبی کی اولاد ہے وہ کائنات میں سب سے عظیم ہے۔ جو نبی کی بچے ہیں، نبی کی بیٹیاں ہیں، نبی کے بیٹے اور نواسے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے داماد ہیں، اور حضور کی بیویاں ہیں، یہ اہل بیت کائنات کے سب سے مقدس لوگ ہیں۔ سب سے پہلے نبیوں کے بعد اہل البیت کا مقام ہے، پھر عشرہ مبشرہ کا سب سے پہلے، پھر اس کے بعد بدری صحابہ، پھر حدیبیہ کے صحابہ، پھر جو ہے اس کے بعد دیگر سارے صحابہ۔ اب یہ کلم وعد اللہ تو سب کے لیے ہے، لیکن اہل البیت کی محبت، یہ سفینہ نوح کہا، یہ کشتی نوح ہے۔ اب یہ فرمایا، اور پھر فرمایا کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم گمراہ نہیں ہوگے میرے بعد اگر ان دو چیزوں کو پکڑو گے۔ اور وہ فرمایا کتاب اللہ و عطرتی، اللہ کا قرآن اور میری اہل بیت، اہل البیت کا ذکر کیا۔ اب قرآن کے ساتھ اہل البیت کا تذکرہ حدیث صحیح میں آیا ہے، تو اہل بیت کا تذکرہ کرنا، اہل البیت سے محبت کرنا، اہل البیت کا ذکر کرنا، یہ سنیت کا خاصہ ہے، اہل سنت کا بنیادی خاصہ ہے۔ ہم اس لیے ان کا ذکر بار بار کریں گے، بچپن سے بچوں کو بتائیں گے کہ نبی کا گھرانہ اس گھرانے جیسا دنیا میں کوئی گھرانہ نہیں، نبی کی اولاد جیسی دنیا میں کوئی اولاد نہیں، نبی کی ازواج اور بنات جیسی کائنات میں کوئی ازواج اور بنات نہیں۔ جب بچپن سے اس کے دل میں نبی کی محبت ہوگی۔ اب جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پہلوان وقت تھے اور آپ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب کے اندر اپنے پردادا، یہ علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا تھے، اور یہ خود واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے ایک میدان میں جب کشتی لڑنے کے لیے آپ کے مقابلے پہ ایک پہلوان آیا، لیکن دبلا پتلا سا تھا اور مریل سا تھا، یعنی اس کے اندر بھوک و افلاس ظاہر ہوتا تھا، اور یہ پہلوان تھے بہت بڑے بغداد کے۔ تو اس وقت جو ہے اس نے آپ کے کان میں داؤ جب لگانے لگے اور ایک دوسرے کی کمروں کو کس لیا اور دبا لیا، تو اس نے کان میں کہا کہ میں تیرا مقابلے کا نہیں ہوں، تو ایک ہی ہاتھ میں مجھے گرا دے گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں بھوک و افلاس کی وجہ سے یہاں آیا ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، اور میں نبی کے گھرانے سے ہوں، نبی کا اہل البیت میں سے ہوں، سید زادہ ہوں، اصلی سید۔ تو وہ کہنے لگے کہ جنید بغدادی ایک دم جو ہے اس کے دو پیج میں اس کے ساتھ نیچے گر گئے اور وہ اوپر آ گیا۔ پھر لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنا بڑا پہلوان ایک مریل سے، پھر اٹھے، پھر گر گئے، پھر اٹھے، 3 بار 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 گرے۔ لوگوں نے آپ کو برا بلا کہا کہ یہ پہلوان ایک عام آدمی کا مقابلہ نہیں کر سکا، یہ کیسا جنید پہلوان ہے۔ تو آپ شکست کھا گئے، ہار گئے، لیکن وہ دن ان لوگوں کے سامنے ہارنے کا تھا، لیکن قیامت تک جیتنے کا تھا۔ لوگوں کے دلوں میں جیت گئے قیامت کے صبح تک۔ رات کو سرکار دو عالم کی زیارت ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنید تو نے میرے گھرانے کی عزت رکھی ہے نا، میری نسبت کی وجہ سے میری اولاد کی عزت رکھی ہے، اب اللہ تجھے وہ عزت دے گا کہ دنیا تجھے دیکھے گی کہ لوگ اپنی اولاد کو تیری محبت بتا کے جائیں گے، نسل در نسل چلے گی کہ جنید بغدادی ولی وقت تھے، لیکن کسی کو نہیں پتا کہ اہل بیت کی غلامی نے انہیں یہاں تک پہنچایا ہے۔ تو اہل بیت کی محبت بتائیں اولاد۔ اگر کربلا والوں، اگر یہ کربلا والے اپنی اولاد کو اہل بیت کی محبت بتا کے جاتے
تو جن کے جسموں میں نبی کا خون دوڑ رہا تھا ان شہزادوں کو کربلا میں یوں ذبح وہ نہ کرتے۔ چونکہ آج ہم 1400 سال کے بعد حسین ابن علی سے محبت کرتے ہیں، حسن ابن علی سے محبت کرتے ہیں، آل علی سے محبت کرتے ہیں، آل عقیل سے محبت کرتے ہیں، آل جعفر سے محبت کرتے ہیں، آل عباس سے محبت کرتے ہیں، نبی کی ازواج اور بنات سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں کہ ہمارے دل میں اتنی محبت ہے کہ ہم ان کے لیے جان دے سکتے ہیں۔ تو آپ سوچیں وہ جان لینے والے کیوں بنے کہ ان کے دل میں ان کی محبت نہیں تھی۔ یہ بچپن سے ڈالنی ہوتی ہے، بچپن سے پیدا کرنی ہوتی ہے۔ حدیث کے راوی ہیں علی المرتضیٰ، خود امام سیوطی جامع الصغیر میں لائے ہیں۔ تیسری بات فرمائی کہ وقراءۃ القرآن، اور قرآن کی قرات بچوں کو بچپن سے سکھاؤ، بچپن سے بتاؤ کہ قرآن ایسے پڑھنا ہے، قرآن یہ ہے، اس کے بغیر تمہاری تعلیم کوئی مکمل نہیں۔ تم اس وقت جاہل ہو جب تمہیں قرآن پڑھنا نہ آئے، جب تمہیں قرآن پاک پڑھنا نہ آئے۔ قرآن اتنی بڑی الہامی کتاب جو اللہ نے نازل فرمائی، بندہ مر جائے اس کی اولاد اس کے لیے قرآن نہ پڑھ سکے، اس کے لیے کوئی صالح ثواب نہ کر سکے، تو قراءۃ القرآن بچے کو پہلی پریپ کلاس میں بھیجنے سے پہلے قاعدہ ختم کروائیں، پہلے اسے تلاوت قرآن پہ لگائیں، پہلے اسے قرآن بتائیں۔ اگر کسی نے اپنے بچے کو، یاد رکھیں یہ حدیث ہے، جس نے اپنے بچے کو سب سے پہلے قرآن کی تعلیم دلائی، سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف با تا سا سکھایا، اللہ تعالیٰ اس بندے کی مغفرت کا اعلان کر دیتے ہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ یہ باقاعدہ اپنی تفسیر کے اندر لائے ہیں اور روایات لائے ہیں اور واقعات لائے ہیں۔ فرمایا ایک بندہ مرنے لگا، پہلے سفر پہ جا رہا تھا اور بیوی حاملہ تھی۔ بیوی سے کہا دیکھو میں سفر پہ جا رہا ہوں تو میرا بچہ تمہارے پیٹ میں ہے، لڑکا یا لڑکی جو بھی پیدا ہو، تم نے اسے قرآن سکھانا ہے، تم نے اسے قرآن سکھانا ہے۔ وہ بندہ جو ہے سفر پہ چلا گیا اور اللہ کا فیصلہ تھا وہ مر گیا اور فوت ہو گیا۔ بیوی جب بچہ پیدا ہوا تو لڑکا تھا، جب 2-2.5 سال کا بچہ ہوا توتلا بولنے لگا تو مدرسے میں جا کر چھوڑا کہ اسے الف با تا سا قاعدہ پھر تلاوت سکھائیں۔ بچہ جیسے ہی بیٹھتا ہے تو ایک دم بچے کو سکھایا جاتا ہے پہلے پڑھو اعوذ باللہ، پھر پڑھو بسم اللہ۔ بچہ جب کہتا ہے نا توتلی زبان کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو ایک دم عرش کے فرشتوں میں ہلچل مچ جاتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں اس کے باپ کو دوزخ سے نکالو، گناہگار تھا، بدکار تھا، عذاب میں ہے، اسے جنت میں منتقل کر دو، اس کی قبر کو جنت بنا دو۔ فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ اس کی کوئی نیکی کیا ہے کہ اتنا گناہگار آدمی تو اسے ایک دم جنت، ایک دم اس کے لیے راحت کا فیصلہ۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے بچے نے زمین پر توتلی زبان سے مجھے الرحمن الرحیم کہا ہے، اور جس کا بچہ زمین پر مجھے ان صفات کے ساتھ پکارے مجھے حیا آتی ہے کہ اس کے باپ کو میں دوزخ میں داخل کروں۔ آپ سوچئے امام راضی جیسا بندہ لکھ رہا ہے کہ آپ کا بچہ جب توتلی زبان میں الف با تا اور بسم اللہ پڑھتا ہے اسی وقت اللہ کہتے ہیں اس کے ماں باپ کے لیے مغفرت کا اعلان کر دو۔ آپ تو اے ایپل پڑھانا چاہتے ہیں، وہ پڑھائیں، لیکن پہلے کیا پڑھائیں؟ قرآن۔ اور بچے کو زیادہ، اب سکول میں ٹائم کتنا ہے؟ صبح 6 بجے اٹھتا ہے، 2 بجے گھر واپس آتا ہے، یہ ہے یا نہیں؟ اچھا قاری صاحب 15 منٹ کے لیے آتے ہیں، بس موٹر سائیکل پہ آئے اور آ کر موٹر سائیکل کھڑا کیا، اندر آئے، اچھا بچے پڑھو، ایسا کچھ پڑھا بچے نے، 15 منٹ بعد قاری صاحب کو موٹر سائیکل لی اور نکل گئے۔ آپ نے سوچا بھی نہیں کہ میرا بچہ 15 منٹ میں کیا سیکھے گا۔ ادھر صبح 6 بجے اٹھا، 2 بجے آیا، اس علم کی گارنٹی نہیں ہے، اس میں مستقبل کی گارنٹی، اس جہاں کی گارنٹی ہے۔ علم سکھائیں، وہ انکار نہیں ہے، لیکن میں موازنہ بتا رہا ہوں۔ جس علم کے ساتھ آپ کا مستقبل بھی نہیں ہے، آپ کی
مغفرت کی گارنٹی بھی نہیں ہے، اس کے لیے آپ اتنا تک دو، فیسز کتنی فیسیں دے رہے ہیں، اور کتنا ٹائم بچہ کتنا ہے 4 سال کا، اور نیند میں صبح اٹھا رہی ہے ماں، اس کو گود میں اٹھا کے باتھ روم لے جاتی ہے، وہاں اس کے منہ پہ پانی، ایسے ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ بچہ رو رہا ہے لیکن نہیں جانا ہے، گاڑی والا آ جاتا ہے، پک اینڈ ڈراپ، کتنا پروٹوکول ہے وہاں اسکول میں، فیس ڈبل، ایڈوانس فیس، داخلہ فیس، ایڈمیشن فیس، پھر اور ساری، پھر وہ ان کے ایکسٹرا چارجز وہ سارے وصول کر رہے ہیں۔ پتہ چلتا ہے ایک چھوٹا سا بچہ جو عام سی تعلیم پریپ نرسری کی حاصل کر رہا ہے، اس پہ آپ کا مہینے کا 15,000 روپے لگ رہا ہے، لگ رہا نہیں لگ رہا؟ عام سا کم سے کم لگ رہا ہے نا۔ اور قاری صاحب کو 15 منٹ میں 500 روپیہ دے کے، قاری صاحب کل آئے نہیں تھے آپ، اور 500 روپیہ مشکل سے دیتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ پھر آپ کو پتہ ہی نہیں میرے بچے نے پڑھا کیا، قاری صاحب نے پڑھایا کیا۔ آپ بچے کو گھر میں ٹیوشن نہ پڑھائیں قرآن، آپ مدرسے ماحول میں، جیسے اسکول آپ گھر میں ٹیوشن پڑھاتے ہیں کہ نہیں اسکول چھوڑو جی گھر میں پڑھا لیتے ہیں، نہیں، ماحول میں اثر ہوتا ہے۔ یا اچھے دینی اسکول میں داخل کرائیں جہاں قرآن کی صحیح تعلیم دی جاتی ہو، یا اچھے مدرسے میں جہاں قرآن صحیح پڑھایا جاتا ہو، اچھا قاری ہو، پڑھانے والا ہو، تلفظ کا۔ آپ اس چیز کی فکر کریں۔ آپ کا بچہ، میں مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ جب وہ کہے گا نا توتلی زبان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کے گناہ معاف ہو جائیں، آپ کے گھر سے بدحالیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے گھر سے غربت ختم ہو جائے گی۔ آپ مجھے آگے کہیں گے تویز دے دیں، اور گھر میں بچوں کو آپ ڈسکو بنا رہے ہیں۔ آج ہمارے یہاں ایسے سکول ہیں بچوں کے، میں نام کسی کا نہیں لیتا، سب آپ کو پتا ہے، جہاں ڈانس سکھانا، ڈسکو بنانا، جہاں پہ یہ سب چیزیں سکھانا جو ہے وہ اس کا کورس کا حصہ ہے۔ وہاں آپ کے بچے صحابہ کے غلام نہیں بن رہے۔ امریکہ میں ایک فیملی دیندار تھی، تبلیغی جماعت میں چلے گئے وہ لوگ، تو انہوں نے بچوں کو گھر میں تعلیم شروع کر دی، تو اثر کتنا ہوا کہ بچہ اسکول میں گیا، پریپ کا بچہ چھوٹا سا، تو انگریز ٹیچر پوچھتی ہے نیو یارک کے اندر کہ بچوں بتاؤ تم کیا بنو گے؟ کھڑا ہوا ایک بچہ، پائلٹ، ایک نے کھڑے ہو کہا ڈاکٹر، انجینئر، مختلف باتیں۔ تو یہ بچہ کھڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے میں صحابی بنوں گا، صحابی بنوں گا۔ تو ٹیچر انگریز تھی، صحابی کیا ہوتا ہے اسے کیا پتا؟ بچے سے پوچھا صحابی کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا نہیں پتا لیکن صحابی بنوں گا۔ اس نے جا کے ہیڈ مسٹر کو بتایا، اور اس نے کہا اس کے ابو امی کو بلاؤ۔ اگلے دن اس کے پیرنٹس کو بلایا گیا۔ پیرنٹس جب آئے تو اس ہیڈ مسٹرس نے پوچھا کہ بتاؤ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ تو اس نے کہا کیوں؟ کہ کل آپ کے بچے نے کہا کہ میں صحابی بنوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمارے گھر صحابی اس کو کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار تھے، دوست تھے، اور جنت میں حضور کے ساتھ ہیں، قبر میں آج بھی حضور کے ساتھ ہیں، تو وہ صحابی ہیں۔ تو ہمارے گھر میں حیات الصحابہ کی روز رات کو تعلیم ہوتی ہے، کتاب کی، حدیث کی، تو اس میں صحابہ کی قربانیاں، ان کے واقعات اتنے زیادہ ہیں کہ بچہ سن سن کے ٹارزن سے متاثر ہو جاتا ہے، مائیکل جیکسن سے متاثر ہو جاتا ہے، کہانیاں اس کی۔ اور فلموں میں بندہ یوں ٹانگ اٹھاتا ہے تو 100 بندے اڑے ہوئے جاتے ہیں، تو بچہ کہتا ہے میں ایسا ہیرو بنوں گا۔ وہ ہندوؤں سے متاثر ہو رہا ہے، جھوٹے قصے جن کے ہیں۔ ہمارے صحابہ خالد ابن ولید سچے لوگ ہیں، شیر خدا علی سچے لوگ ہیں، یہ وہ ہیرو ہیں اسلام کے۔ جب ان کے واقعات سنے گا تو وہ فخر سے کہے گا کہ میں مولا علی کی طرح بننا چاہتا ہوں، خالد ابن ولید جیسا بننا چاہتا ہوں، صحابہ کی طرح بننا چاہتا ہوں۔ اور جب وہ ان کے واقعات سنے گا جو ناچنے گانے والے ہیں تو وہ پھر یہی کہے گا نا میں ان کے جیسا بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ اپنے بچوں کو قراءۃ القرآن ماحول دیں، قرآن کا، تعلیم کا، حدیث کا، انشاءاللہ پھر آپ کی نسل کبھی خراب نہیں ہوگی، آپ کے نسل کا مستقبل محفوظ ہو جائے گا، اور وہ ایمان آپ کی نسل میں روزے